सुनो नाज़रीन, प्रोग्राम आज की बात के साथ मैं हूं इम्तियाज मीर। एक कशमकश है और आपको जिस तरह जस्टिस अतर मिन्नल्लाह का एक तफसीली नोट आया है उसके बाद जो है ना ये डिस्कशन बढ़ गई है। एक तरफ गवर्नमेंट है जो चीफ जस्टिस को कह रही है कि आप मुस्तफ़ी हो जाएं, और दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ जो कह रहे हैं कि हम जुडिशरी के साथ हैं। मुल्क के अंदर महंगाई, बेरोजगारी अपने उरूज पर है और एक सियासी तनाव है अपनी जगह पे। इसका हल डायलॉग है, और जिस तरह एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि सियासी जमातें जो सियासी फैसले हैं वो खुद लेके आते हैं अदालती मैदानों पे, और अदालत भी अपने फैसले को मेरिट पे देखे और उसकी क्या परसेप्शन बनती है। जो तनकीद हो रही है पूरे मुल्क के अंदर जितनी सियासी जमातें कर रही हैं, इसके जिम्मेदार भी चीफ जस्टिस साहब हैं। ब्रेक का टाइम का, ब्रेक के बाद आते हैं डिस्कशंस को आगे बढ़ाते हैं। स्टूडियो में मुझे ज्वाइन किया है डॉक्टर करीम ख्वाजा साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा, सेनेटर रह चुके हैं, किसी तारुफ और तारीफ के मोहताज। डॉक्टर साहब मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। और उसी के साथ डॉक्टर फौजिया हमीद साहिबा, एमके पाकिस्तान से उनका ताल्लुक है, वो भी किसी तारुफ और तारीफ सीनियर रहनुमा है, MNA रह चुकी हैं। डॉक्टर साहब मैं आपको वेलकम करता हूँ अपने शो। और डॉक्टर साहब, जिस तरह एक तकसीम नजर आई, सियासत के अंदर तकसीम, जुडिशरी के अंदर तकसीम, ये तो बड़ी खतरनाक होती है रियासत के लिए, क्या कहेंगे? ये कोई नई बात नहीं है इम्तियाज़ मीर साहब कि तकसीम वाली बात है। अमेरिका में भी जुडिशरी में तकसीम है, डेमोक्रेट्स हैं, दूसरी तरफ कंजर्वेटिव्स हैं। जजेस की मैं बात कर रहा हूँ, सियासत में भी तकसीम होती है। ये अमेरिका में तो डिबेट होती ही रहती है, और दीगर मुल्कों में भी विजिबिलिटीज़ नज़र आती हैं। मगर मसला ये है कि पाकिस्तान में 75 साल से जुडिशरी और इस्टेब्लिशमेंट और सिविल और मिलिट्री, उनका एक रोल रहा है कि आवाम को उन्होंने दबा कर हुकूमत की है। तो इस बार ये हुआ है कि वो विजिबिलिटी शुरू से मेजॉरिटी जो है इन्हीं इलाकों से थे लोग, जो कि सारे पाकिस्तान को उन्होंने रूल किया। अभी ये नज़र आ रहा है कि सेंट्रल पंजाब में मुख्तलिफ इदारों के लोगों की जंग चल रही है, और सारा पाकिस्तान बमे पंजाब मुतासर है। मसलन ये जो आजकल जंग चल रही है उसका सिंध, बलूचिस्तान, KP और साउथ पंजाब से कोई ताल्लुक़ नहीं है। पंजाब के जो सेंट्रल पंजाब का भी गरीब अवाम इसमें नहीं है। हाँ, अपर मिडिल क्लास की जंग है, मुख्तलिफ इदारों के लोग बैठे हैं, उनके बच्चे, उनकी फैमिलीज वो मुतासर कर रही है, और फाइनेंशियली और पॉलिटिकली और इंटरनेशनली हर जगह जो है इसका असरात नज़र आ रहे हैं, जो कि पाकिस्तान के लिए अच्छे नहीं हैं। तो देखें, डिवाइडेड तो हर जगह होगा ना। जब दुनिया बनी थी तो हज़रत आदम ने डिसएग्रीमेंट्स की, उसको जन्नत से निकाला गया। तो इंसान के DNA में डिसएग्रीमेंट्स तो हैं, उसको आप किस तरह रोक सकते हैं? सही। डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि इस तकसीम से नुकसान नहीं होगा, यानी कि दुनिया का मिसाल जिस तरह डॉक्टर साहब ने कहा, इससे रियासत का नुकसान होगा, पब्लिक का नुकसान होगा, अवाम का नुकसान होगा, मैशियत का नुकसान होगा, क्या कहेंगे? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इम्तियाज़ साहब, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया मदऊ करने का। मैं ख्वाजा साहब मेरे बहुत सीनियर हैं और मैं उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करती हूँ। इनकी बात किसी हद तक बिल्कुल ठीक है, लेकिन बात सिर्फ ये है कि जब इख्तलाफात होते हैं तो उसमें नुकसान कितना होता है और नुकसान किसका होता है। यहाँ नुकसान आवाम का हो रहा है। आप आवाम की जंग लड़ रहे हैं और आवाम को ही नुकसान दे रहे हैं, तो फिर बताइए कि मुल्क किस तरफ जा रहा है। एक तरफ तो आप कहते हैं कि मईशत जो है वो उसकी जो है गाड़ी चल नहीं रही, आप नौजवान जो हैं वो आपके बेरोज़गार होकर बैठे हुए हैं, दूसरी तरफ आप उन्हीं को ही फिर नुकसान दोबारा से आप उनको जो है नुकसान दे रहे हैं। तो इन चीज़ों से हमें इज्तनाब करना चाहिए।
پاکستان نے بہت کچھ کھو دیا ہے، اب ہمارے پاس کھونے کے لیے کچھ نہیں ہے، اور آج بھی اگر سیاسی جماعتیں میچور پولیٹکس نہیں کریں گی تو اس کا خمیازہ ہم سب کو بھگتنا پڑے گا، اور پھر جو تاریخ ہے وہ ہمیں کبھی معاف نہیں کرے گی۔ ڈاکٹر صاحب، کرائسس کا یہ جو بحران ہے آپ کے سامنے، اس کا ذمہ دار کس کو سمجھتی ہیں؟ دیکھیے، اس کا ذمہ دار میں سمجھتی ہوں کہ سب ہیں، اس لیے کہ آپ جب آپ سیٹ پہ آتے ہیں تو آپ کی گفتگو بالکل ڈیفرنٹ ہو جاتی ہے، سیٹ سے آپ ہٹتے ہیں تو آپ کو حب الوطنی یاد آ جاتی ہے، آپ کو عوام یاد آ جاتی ہے، اور جب آپ سیٹ پہ جاتے ہیں تو وہ چیزیں آپ کو نظر نہیں آتی۔ یہ بالکل ہمیں ان تمام چیزوں کو بالائے طاق رکھ کے کام کرنا پڑے گا۔ ہمیں ہماری پرائورٹیز پہ سب سے پہلے پاکستان کو رکھنا پڑے گا اور پاکستان کی عوام کو رکھنا پڑے گا۔ ہمیں ایسے فیصلے کرنے پڑیں گے، ہو سکتا ہے کہ ان فیصلوں سے میری ذات کو نقصان پہنچ جائے، لیکن اگر ان فیصلوں سے ملک کو فائدہ پہنچتا ہے تو بالکل ہمیں یہ کام کرنا پڑے گا۔ تمام پولیٹیکل پارٹیز کو سر جوڑ کے بیٹھنا پڑے گا اور ملک کو اس بحران سے ہمیں نکالنا پڑے گا۔ ہم نے یہ سوچ لیا ہے کہ جو بھی پولیٹیکل پارٹی گورنمنٹ میں آتی ہے وہ ہماری دشمن پارٹی ہو جاتی ہے۔ ہم نہ تو اس کو کوئی فیصلے میں اس کو معاونت اس کی کرتے ہیں، نہ وہ آپ سے فیصلے میں کوئی معاونت کرنا چاہتی ہے، نہ وہ آپ سے کوئی مشورہ لینا چاہتی ہے۔ یہاں ایک عجیب سی جنگ ہے اپوزیشن اور گورنمنٹ کے درمیان۔ میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہمیں اپوزیشن اور گورنمنٹ کو ملک کے لیے کام کرنا چاہیے۔ جو گورنمنٹ اگر کوئی کام کر رہی ہے، اچھے کام کر رہی ہے تو ان کو اپریشیٹ کرے، اور اگر کام اچھے نہیں کر رہی تو کرٹیسائز کرے اس طرح سے کہ وہ کنسٹرکٹیو کرٹیسزم ہو، نہ کہ ڈسٹرکٹیو ہو۔ ہم اس وقت بہت زیادہ جو ہے ایگریسو پالیٹکس میں چلے گئے ہیں، اور ایگریشن میں کہیں نہ کہیں ذاتیات پہ آگے ہیں۔ اس ذاتیات سے پالیٹکس سے باہر نکلیں گے تو ہی مسئلے حل ہوں گے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ جو ہیں ہمیشہ کہتے آ رہے ہیں کہ پاور کا مرکز کچھ اور کوئی اور جگہ ہوتی ہے۔ پاور کا مرکز یعنی کہ جو سیاسی جماعتیں اقتدار میں آتی ہیں ان کے پاس پاور نہیں ہوتا۔ عمران خان نے بھی یہی کہا کہ میرے پاس صرف ذمہ داری ہے، اختیار کسی اور کے پاس تھا۔ آج آپ کی گورنمنٹ ہے، آج بھی آپ کے پاس اختیار نہیں ہے، آج بھی اختیار کہیں اور ہے، آج بھی آپ جو ہے بے اختیار ہیں۔ دیکھیں، یہ تو 75 سال سے اسی طرح کی سٹیٹمنٹس ہر کوئی دیتا آ رہا ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو شہید کی جو کتاب ہے میرے ذہن سے نکل گیا، جو آخر نہیں ایک دوسری کتاب اسی کے ساتھ لکھی گئی، اس میں بھی انہوں نے اسی طرح ہی کہا ہے، وہ بھی جیل میں لکھی گئی، جس میں اس نے کہا ہے کہ اگر مینگل کا جو فرزند ہے، اگر اس کی ہلاکت پر میں اسٹینڈ لیتا تو آج میں جیل میں نہیں ہوتا۔ تو کہنے کا مطلب ہے کہ ہر دور میں اس طرح ہوا ہے۔ اب میرے منہ سے ایسی بات نہیں کہلوائے، میں نے ایک جنرل اسٹیٹمنٹ دی ہے، اور یہ پاکستان کی جو بھی پڑھے لکھے لوگ جو اقتدار میں رہے ہیں، جنہوں نے ریسرچز کی ہے، جو کہ وزیر اعظم بھی رہے ہیں، انہوں نے اسی طرح کی بات کی ہے۔ مجھے جوائن کیا ہے پی ٹی آئی کے ایم پی ہیں، بڑے ووکل ہیں، کھل کے بات کرتے ہیں، عدیل احمد صاحب ایم پی ہیں سندھ اسمبلی میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے شو میں۔ بہت شکریہ جی، تھینک یو ویری مچ۔ اور ڈاکٹر کریم خواجہ صاحب سینئر رہنما پاکستان پیپلز پارٹی، وہ آپ کو سلام کر رہے ہیں۔ وعلیکم السلام۔ فوزیہ امین صاحبہ ایم کیو پاکستان سے ایم این اے بھی رہ چکی ہیں، وہ بھی آپ کو سلام کر رہی ہیں۔ وعلیکم السلام، میرا بھی دونوں مہمانوں کو سلام۔ جس طرح خان صاحب نے بھی کچھ ٹائم پہلے کہا تھا کہ اقتدار تو ہمیں ملتا ہے لیکن اختیار نہیں ملتا، اختیار کہیں کسی اور کے پاس ہوتا ہے، ڈاکٹر صاحب نے بھی یہی کہا کہ 75 سال سے یہی ہوتا آ رہا ہے کہ اقتدار کے ساتھ اختیار نہیں ملتا، کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ، آپ نے اپنے پروگرام میں موقع دیا۔ صحیح۔ دیکھیں، دنیا میں کسی بھی قسم کا مینجمنٹ سسٹم اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتا جب رسپانسبلٹی کے ساتھ ساتھ اتھارٹی بھی آپ نہ لیں۔ یعنی جس شخص کی ذمہ داری ہے اس کے پاس اگر اختیار نہیں ہے تو اس طرح کا مینجمنٹ سسٹم جو ہے دیٹ از باؤنڈ ٹو فیل، وہ فیل ہوتا ہے، وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اسی طریقے سے پاکستان میں جو گورننس سسٹم ہے، اس میں تمام اداروں کا اختیار جو ہے وہ اگر چیف ایگزیکٹو آف دی کنٹری کے پاس نہیں ہوگا اور آپ صرف اس پر ذمہ داری عائد کریں گے کہ آپ نے جو ہے وہ گورننس کو بہتر کرنا ہے،
تو یہ ممکن نہیں ہو سکتا. پاکستان میں انفارچونیٹلی دہائیوں سے یہ نظام چلتا ہوا آ رہا ہے کہ یہاں پر جو مختلف ادارے ہیں اس میں جو بیلنس آف پاور ہے, جو اتھارٹیز کی جو شیئرنگ ہے, وہ اس قدر امبیلنس ہے اس کا کہ اس سے پاکستان کا جو گورننس سسٹم ہے وہ ٹھیک نہیں ہو پا رہا. یہاں پر ملٹری کے پاس جو اتھارٹیز ہیں, جو ادارے, جو نظام حکومت, جو نیچے کا جو سسٹم ہے, جس طرح سے ان کا کنٹرول ہے, تو وہ اگر نہ چاہیں تو آپ نظام کو بدلنے کی لاکھ کوشش کریں, آپ نہیں کر سکتے. اس میں وہ چیزیں جو آپ کے دائرہ اختیار میں آتی ہیں وہ تو آپ بہتر کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر آپ نے دیکھا کہ معاشی پالیسی کے اندر جہاں ہم نے جو ہمارے دائرہ اختیار میں تھا, جو چیف ایگزیکٹو کے دائرہ اختیار میں تھا, کہ ایکسپورٹس کی بڑھانے کی پالیسی بنا دی, کہ وہاں احساس پروگرام بنا دیا, پاکستان میں جو ہے وہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو ختم کرنے کے لیے جو پالیسی بنانی تھی وہ بنا دی. ایک اکاؤنٹیبلٹی کی باری آ جاتی ہے جہاں پر عدالتی نظام کو, انصاف کے نظام کو بہتر کرنے کی باری آتی ہے, تو وہاں پر آپ کے پاس اس نظام کے اندر صحیح معنوں میں اختیارات نہیں ہوتے. تو اس طرح کا جو سسٹم ہے یہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ دنیا میں عدالتی نظام میں کہاں کھڑا ہے, انصاف کے نظام میں پاکستان کہاں کھڑا ہے, رول آف لا میں پاکستان کہاں کھڑا ہے, کرپشن انڈیکس میں پاکستان دیکھنے کہاں کھڑا ہے. تو جب تک یہ چیزیں ریفارم نہیں ہوں گی تو پاکستان کو صحیح طور پر ٹریک پر لانا جو ہے وہ ممکن نہیں ہو سکے گا. اور ڈاکٹر صاحب میں آپ کی طرف آؤں گا. ایک ڈائیلاگ ہوتا ہے سیاسی جماعتوں میں کرائسس سے نکلنے کے لیے. جب ابھی اشارے جو ہے تحریک انصاف سے بھی کچھ لوگ لچک دکھا رہے ہیں کہ بیڈ کے مسئلہ حل کیا جائے, الیکشن کا کچھ گورنمنٹ سے بھی وہ ڈائیلاگ نہیں ہو پا رہا. یہ بھی تو ناکامی, بڑا فیلیور ہے اس ساری سیاسی جماعتوں کا. کیا کہیں گے؟ جی بالکل, میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ بلکہ ہم ڈے ون سے اس چیز پہ بلیو کرتے ہیں کہ ڈائیلاگ جو ہے اس سے بہت سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں اور بالکل ہونا چاہیے. مسئلہ یہ ہے کہ اگر میں ابھی یہاں کسی پارٹی کے نہیں کرٹیسائز کرنا چاہتی, لیکن ایک چیز ضرور ہے کہ خان صاحب جب آئے گورنمنٹ میں تو انہوں نے سب سے پہلے تو انہوں نے آ کے یہ بات کی کہ میں سندھ میں جب جاؤں گا تو سندھ کے سی ایم سے میں بات نہیں کروں گا. اگر کوئی مسئلہ سندھ میں ہو رہا تھا تو انہوں نے کہا نہیں جی میں سی ایم سے بات نہیں کروں گا. تو عوام ان کو دیکھ رہی تھی کیونکہ انہوں نے سیاست کو ایک نئے جو ہے ڈگر پہ لے کے جا رہے تھے اور عوام کی بڑی امیدیں تھیں ان کے ساتھ. انہوں نے بھی وہی کام کیے. اب یہ بات اگر کہتے ہیں کہ جو ڈائیلاگ کے تھرو ہونا چاہیے تو کم از کم ان کو تو یہ بات شوبھا نہیں دیتی کیونکہ انہوں نے ڈائیلاگس کیے ہی نہیں. اور اب اگر بات کریں, اب تو گلے پہ گردن پہ پونک رکھ دیا گیا تو اب یہ بات کہہ رہے ہیں. بات صرف یہ ہے کہ جتنے مسائل تھے اگر یا تو یہ اب استعفے ہی نہ دیتے, وہاں بیٹھتے, اپوزیشن کا کردار ادا کرتے, جو میرے خیال میں یہ کر سکتے تھے. ان کے پاس بہت اچھے اور بہت قابل لوگ بھی موجود ہیں. لیکن مسئلہ صرف یہ ہے کہ جب آپ کی ٹاپ لیڈرشپ اس قسم کے فیصلے کر لیتی ہے تو پھر نیچے کے لوگ کچھ کہتے نہیں ہیں نا. تو اور بڑی انفارچونیٹ یہ بات ہے کہ ہمارے ہاں جو پولیٹیکل پارٹیز میں ڈیموکریسی پولیٹیکل پارٹیز کے اندر بھی نہیں ہے, وہاں بھی ڈکٹیٹرشپ ہے. ویسے ہم ڈکٹیٹرشپ کو کہتے بہت برا ہیں لیکن ڈکٹیٹرشپ ہر پارٹی میں ہے. یہاں ایک اور بات, عدیل بھائی جو ہیں ان کی ایک بات کو میں تھوڑا سا ایکسپلین کر دوں یا بلکہ میں وضاحت کر دوں گی اس بات کی کہ انہوں نے کہا کہ جی بالکل ہمارے پاس پاورز اگر آتی ہیں, اگر اختیارات کے ساتھ ہمارے پاس پاورز بھی ہونے چاہیے, لیکن پاورز کہیں اور ہوتے ہیں اور ہمیں سیٹ پہ بٹھا دیا جاتا ہے. ہم اگر اداروں کی بات کرتے ہیں تو یہاں ایک بات کروں کہ جب آپ کے یہاں سیلاب آتے ہیں تو یہی لوگ آتے ہیں, آرمی کے لوگ ہی آپ کے پاس. جب آپ کے سینسز ہوتے ہیں تو ہی یہی آرمی کے لوگ آتے ہیں آپ کو ہیلپ آؤٹ کرنے کے لیے. جب آپ کے پولیو ورکرز جاتے ہیں تو یہی لوگ آتے ہیں. آپ نے اپنے آپ کو اتنا اپاہج کیوں بنایا ہوا ہے؟ میں سیاسی طور پہ اتنا اپاج کیوں بنایا ہوا ہے کہ آپ مرہون منت ہو جاتے ہیں کسی اور کے؟ آپ اپنے آپ کو اسٹرانگ کریں نا. اور یہ جو بات کہ جی الیکشنز ہو جائیں, آپ جب آپ گورنمنٹ میں تھے تو آپ کو ریفارمز بنانے چاہیے تھے, ایسے کام کرنے چاہیے تھے کہ دوبارہ جب الیکشنز ہوتے تو یہ تمام چیزیں خود بخود ہٹ جاتی.
ایک دفعہ نہیں ہٹتی, دوسری دفعہ سلولی اینڈ اسٹیڈلی یہ چیزیں ہٹ جاتی ہیں. ہم ایک قدم تو بڑھاتے, ہم نے قدم ہی نہیں بڑھایا, تو پھر ہم کیسے ان کو برا کہہ سکتے ہیں؟ صحیح. ڈاکٹر صاحب, ڈائیلاگ, بات بیٹھ کے گفتگو کی جائے. سیاست میں ہمیشہ دروازے کھلے ہوتے ہیں, بیٹھ کے بات کی جائے, کرائسس سے نکلا جائے. یہ دور کچھ ایسا رہا جس میں گفتگو نہیں ہو رہی تھی, ڈائیلاگ نہیں ہو رہے تھے, بات چیت نہیں ہو رہی تھی, یہ سارے دروازے بند تھے آپ کی طرف سے بھی. جب خان صاحب اقتدار میں تھے تو آپ بات کرنا چاہتے تھے, خان صاحب نہیں کرنا. اب خان صاحب تیار ہو رہے ہیں تو آپ خاموش ہیں, کیا کہیں گے؟ دیکھیں, کل ہماری اسٹیٹمنٹ آ چکی ہے پیپلز پارٹی کی طرف سے, فرحت اللہ بابر سے, کہ بھئی ہم اس چیز پہ بلیو نہیں کرتے ہیں کہ دروازے بند ہو, بات چیت ہونی چاہیے. اب دیگر پارٹی سے بھی ہم رابطہ کریں گے کہ دروازے بند نہیں ہونے چاہیے, بات چیت ہونی چاہیے. تو ہماری تو کل رات اسٹیٹمنٹ آ چکی ہے پیپلز پارٹی کی طرف سے, فرحت اللہ بابر نے کہا ہے. اب جہاں تک آج جو میں ٹی وی پہ دیکھ رہا تھا تو اسد کیسر کی اسٹیٹمنٹ چل رہی تھی, جس نے کل یا پرسوں کہا تھا رات کو کہ بات چیت ہونی چاہیے. آج انہوں نے دوبارہ کہا کہ نیشنل اسمبلی ڈیزالو ہو پھر بات چیت ہو, اس طرح کی اسٹیٹمنٹ. تو اب یہ خود جو ہے مختلف اسٹیٹمنٹس دیتے ہیں اور خود ایک پچ پر نہیں ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کی جو میجورٹی ہے وہ بات چیت کرنا چاہتی ہے, وہ ڈیموکریٹک پروسیس کو میں سما کر چلنا چاہتی ہے. پر جو عمران خان ہے اس کی ایک اپنی سوچ ہے. دیکھیں, آج اگر یہ نیشنل اسمبلی سے نہیں نکلتے, آج پنجاب اسمبلی ہوتی, کے پی ہوتی, تو یہ بڑا ٹف ٹائم نہیں دے رہے ہوتے. ہو سکتا ہے کہ یہ آج ہمیں گرا کر دوبارہ آ جاتے. تو یہ تو انہوں نے غلط مشوروں پر یا غلط اس نے خود فیصلے کیے ہیں یا کسی کے کہنے پر چلا ہے. تو میرے خیال سے پیپلز پارٹی کی حیثیت سے میں یہ کہوں گا کہ ہم تو ہر آدمی سے بات کرنے کے لیے, وہ عورت ہو مرد ہو, وی آر ریڈی ٹو اسپیک ٹو اینی بڈی. ٹھیک ہے عادل صاحب, بات کی جائے یعنی کہ ڈائیلاگ کیا جائے, یہ سیاسی ڈیڈ لاک ہے آپ کے سامنے, کیا کہیں گے؟ دیکھیں, پہلے تو میں اپنی بہن کے جو کامنٹس ہیں ان کے اوپر ذرا کامنٹ کر دوں کہ انہوں نے کہا کہ پرائم منسٹر جب عمران خان صاحب کراچی آتے تو سی ایم سندھ کے پاس نہیں جاتے تھے. دیکھیں, پروٹوکولز ہوتے ہیں, اور جو پروٹوکولز ہیں وہ یہ ہوتے ہیں کہ جب پرائم منسٹر کسی صوبے میں جائے گا تو وہاں کا جو چیف ایگزیکٹو ہوگا, جو وزیر اعلیٰ ہوگا, وہ انہیں ریسیو کرنے آئے گا. وزیر اعلیٰ سندھ پرائم منسٹر کے اتنے سارے دوروں میں کون سی دفعہ جو ہے وہ ایئرپورٹ گئے ریسیو کرنے کے لیے؟ وہ سراسر انکار کر دیتے تھے کہ میں نہیں جاؤں گا ریسیو کرنے, اور وہ اپنے جو اخلاقیات ہیں, جو رولز ہیں, جو پروٹوکولز ہیں, اس سے وہ انکاری تھے. تو میرے خیال سے یہ الزام پرائم منسٹر عمران خان صاحب پر لگانا جو ہے یہ سراسر غلط ہے. دوسرا, انہوں نے کامنٹ کیا کہ آپ کے اوپر جب کوئی قدرتی آفات ہوتی ہیں تو فوج کو کیوں بلاتے ہیں. دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ فوج جو ہے, ملٹری جو ہے, وہ گورنمنٹ کا ایک حصہ ہے, ایک ادارہ ہے, گورنمنٹ کے سب آرڈینیٹ ایک ادارہ ہے. اس کی جہاں جس وقت جیسے ضرورت پڑتی ہے حکومت اسے کال کر سکتی ہے. کوئی بھی الیکٹڈ گورنمنٹ جو ہے وہ اس کی ضرورت پڑتی ہے تو کال کر سکتی ہے. ہاں, جہاں تک تعلق ہے کہ جو سول ادارے ہیں ان کو اتنا مضبوط کیوں نہیں بنایا کہ ہمیشہ فوج کی ضرورت پڑتی ہے, تو یہ سوال 30-40 سالوں سے یا 75 سالوں سے جو ملک پہ حکمرانی کرتے ہوئے آ رہی ہیں جماعتیں ہیں, جس میں 3 دفعہ مارشل لا اور باقی ادوار جو ہیں وہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے رہے ہیں, ان سے یہ سوال کیا جائے کہ انہوں نے سول اداروں کو اتنا مضبوط کیوں نہیں کیا کہ ہمیں ہر دفعہ جو ہے وہ فوج کو بلانے کی ضرورت پڑتی ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ابھی جو سیلاب آئے خیبر پختونخوا کے اندر, ہم نے یعنی ہماری تحریک انصاف کی گورنمنٹ نے ایک سول ادارے کو اسٹرینتھن کیا, مضبوط کیا, جس کا نام ہے ریسکیو 1112. آپ نے دیکھا ہوگا کہ پورے سیلاب کے اندر خیبر پختونخوا کے اندر کہیں پر بھی فوج کی اس طرح سے ضرورت نہیں پڑی جس طرح سے دیگر صوبوں کے اندر فوج کو بلا کر مدد کروانی پڑی. وہاں پر ریسکیو 1112 کا سول ادارہ آپ کو متحرک نظر آیا. وہاں پر انہوں نے لوگوں کی مدد کی, انہوں نے لوگوں کو ریسکیو کیا, انہوں نے وہاں پہ جو ہے وہ ریلیف ایفرٹ میں پورا کام کیا, جو کہ خراج تحسین کے مستحق ہے. اور میرے خیال سے کسی سول گورنمنٹ کے لیے ایک سول ادارے کو بہتر بنانے کی اس سے زیادہ بہتر کوئی مثال مل نہیں سکتی. جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے کہ ڈائیلاگ, دیکھیں پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ ڈائیلاگ پہ یقین رکھتی ہیں, اور بغیر ڈائیلاگ کے جو ہے جو کوئی بھی ڈسپیوٹس ہو دنیا میں ان کا آخر جو مسئلہ ہے وہ حل جو ہے وہ ٹیبل ٹاک یا ڈائیلاگ پر ہی ہوتا ہے.
کہاں بڑے بڑے مسائل جو ہیں وہ حل ہو جاتے ہیں ڈائلاگ سے. افغانستان کا ڈسپیوٹ دیکھ لیں کہ وہاں پر جو ہے وہ کتنا دہائیوں تک وہاں جنگ رہی, لیکن آخر مسئلہ قطر کے اندر طالبان کے ساتھ بیٹھ کر ٹیبل ٹاک اور ڈائلاگ سے ہی وہاں پہ مسئلہ حل ہوا. ٹیبل ٹاک اور ڈائلاگ سے ہی وہاں سے دنیا بھر کی طاقتوں کو ریسکیو کیا گیا, اور ٹیبل ٹاک اور ڈائلاگ سے ہی وہاں کے مسائل جو ہیں وہ حل ہوئے. تو پاکستان کے تو جو ایشوز ہیں یہ تو پولیٹیکل پارٹیز کے ایشوز ڈائلاگ سے حل ہو سکتے ہیں, لیکن ڈائلاگ کے لیے بھی کسی اصول کی اور کسی پرنسپل کی جو ہے وہ کوئی ضابطہ جو ہے وہ اس کے لیے طے ہوتا ہے نا. اب پاکستان میں پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ پچھلے 1 سال سے رجیم چینج کے بعد جو حکومت گرائی گئی اور یہ جو بیرونی سازش اور اندرونی سازش مل کر ایک حکومت جو ہے وہ ایک امپورٹڈ مجرموں کے ٹولے کی بٹھائی گئی, انہوں نے کیا کیا اس 1 سال میں پاکستان کو تباہ و برباد کر دیا. معیشت کی حالت دیکھ لیں, مہنگائی کا عالم دیکھ لیں, غریبوں کا حال دیکھ لیں, بجلی کے بل دیکھ لیں, کھانے پینے کی قیمتیں دیکھ لیں, آٹے کی قیمتیں دیکھ لیں. آج آٹے کی لائنوں میں لوگ مر رہے ہیں, اموات ہو رہی ہیں. بڑی مہربانی سر. آٹے یا مفت آٹے کے لیے جو ہے وہ لوگ جو ہے وہ ذلیل و خوار ہو رہے ہیں. تو اس کا سلوشن ایک ہی ہے کہ اس حکومت سے چل نہیں رہا نظام, آپ کو نئے الیکشن کی طرف جانا پڑے گا. آپ کا پوائنٹ آف ویو آ گیا سر, بڑی مہربانی. آپ نے ٹائم دیا, بریک کا ٹائم ہے, بریک کے بعد آتے ہیں ڈسکشنز کو آگے بڑھا. ویلکم بیک ناظرین, ٹیلی لائن پہ جوائن کیا ہے سینئر رہنما ہے, سینئر سیاستدان ہیں, سیکریٹری جنرل ہیں جی ڈی اے کے ڈاکٹر صفدر عبادی صاحب میرے ساتھ ہیں. ڈاکٹر صاحب میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے شو میں. جی بڑی مہربانی میر صاحب. ڈاکٹر صاحب, جس طرح تفصیلی اختلافی نوٹ آیا ہے جسٹس اطہر من اللہ کا, اس میں تو ایک بڑی تقسیم نظر آتی ہے, اور گورنمنٹ کا جو پوائنٹ آف ویو ہے اس کو بڑی سپورٹ مل رہی ہے. اس سے کیا کہیں گے ڈاکٹر صاحب؟ دیکھیں جی, بنیادی طور پہ میر صاحب بھی اب نوٹ بے شک اپنی جگہ آتے رہے, لیکن یہ کہ اس کے اندر یعنی ایک بہت ساری پوزیشنز لی ہیں اطہر من اللہ صاحب نے. انہوں نے اس کو جوڈیشل سے زیادہ سیاسی انداز میں چیز کو ڈسکس کیا ہے, اور اس کے اندر تو وہ اس حد تک بھی گئے کہ جی سو موٹو نوٹس جو بندیال صاحب نے عمران خان صاحب کے کیس میں لیا, اپنے جب اسپیکر کی جو رولنگ آئی تھی جو لیا تھا وہ بھی غلط تھا. تو یہ ایک تقسیم ہے سپریم کورٹ کے اندر, وہ بنیادی طور پہ چیف جسٹس کے اختیارات کے اوپر جو ہے نا یہ جنگ آج, یہ جو کانٹرڈکشن ہے یا یہ جو آپ یہ سمجھیں کہ دو آرا جو ہے نا یہ کافی عرصے سے چل رہی ہیں, کوئی یہ نئی آرا نہیں ہے کہ جس سے ہم وہ کہیے, اسی کا ایک شاخسانہ ہے جس کے اوپر بنیادی طور پر بات یہ کی جا رہی کہ جو بینچ بنانے کا اختیار ہے وہ چیف جسٹس کو ہے یا نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس میں تو کلیئرٹی سے سپریم کورٹ کے رولز 1982 میں جو بنے تھے, آج تک ہر چیف جسٹس اس پہ عمل کرتا چلا آ رہا ہے. آپ 82 سے لے کر کتنے چیف جسٹس آئے ہیں, تو انہیں کو ہی بینچ بنانے کا اختیار اس لحاظ سے حاصل ہے. اور جب تک جو ہم اس کو آئینی ترمیم کے ذریعے 1843 کے اندر جب تک ہم اس کو آئینی ترمیم کے ذریعے تبدیل نہیں کر سکتے, تب تک یہ معاملات جو ہے نا اسی طرح ہی چلیں گے. اور میں سمجھتا ہوں آئندہ آنے والا چیف جسٹس بھی جو ہے نا وہ اپنے پاور کے اختیارات کے لیے اسی طرح ہی میں سمجھتا ہوں کہ معاملات کو جو ہے نا وہ لے کر چلے گا. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر جسٹس فائز عیسیٰ صاحب اگر وہ سمجھتے ہیں کہ جی اس طرح کے معاملہ ہے تو ابھی 4 مہینے بعد وہ خود ہی چیف جسٹس بن جائیں گے, تو اس کو اس طرح لے لیں. لیکن اب یہ جو تقسیم ہے یہ بنیادی طور پہ اب اگر الزام چیف جسٹس صاحب پہ لگایا جائے یا ان کے بردر ججز پہ جو ان کے ساتھ کھڑے ہیں وہ لگایا جائے, تو جو کہ میں سمجھتا ہوں میجورٹی میں ہے. ذرا تھوڑا سا اگر آپ کنفیگریشن سپریم کورٹ کی دیکھیں تو اس میں اس بار 2 آرا کوئی نہیں ہے. اور آج تو جسٹس عیسیٰ صاحب اس حد تک بھی گئے ہیں کہ انہوں نے اس 6 ممبر بینچ کے ججمنٹ کو ماننے سے انکار کر دیا ہے. تو بنیادی بات یہی ہے کہ ایک تقسیم موجود ہے اور وہ چیف جسٹس کے اختیارات کے اوپر ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ بہتر شاید یہی ہو کہ 5 مہینے بعد جب جسٹس فائز عیسیٰ صاحب خود چیف جسٹس بنے, اور جو کہ ان کی ایک لیجیٹیمیٹ ایکسپیکٹیشن ہے اور ایک اچھے جج رہے ہیں, میں ان کے بارے میں کوئی ذاتی کوئی ایسی رائے نہیں رکھتا, وہ ایک اچھے سینئر جج رہے ہیں. ان کے اوپر بھی بہت سے الزامات ہیں مختلف ججمنٹس کے حوالے سے, لیکن اس کے باوجود بھی ایک آنریبل جج ہیں اور وہ آئندہ آنے والے ہمارے چیف جسٹس ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ آغاز وہ خود ہی کر دیں بجائے یہ کہ اب وہ اس وقت یہ کنٹروورسی ہو. تو اب یہ ایک ججمنٹ فیلڈ میں ہے, جتنے بھی بڑے لائرز ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ جی جو ججمنٹ 3-2 سے آئی ہے وہ فیلڈ میں ہے. باقی اب نوٹ اختلافی نوٹ جتنے بھی آئے ہیں وہ اپنی جگہ موجود ہیں, اور جسٹس من اللہ صاحب کے نوٹ میں کافی ساری کنٹرڈکشنز بھی ہیں. آئی تھنک کہ بہت سی چیزوں کے اوپر جسٹس من اللہ صاحب کہیں جو ہے نا وہ موجودہ جو کہیں پی ایم ایل این کے حق میں بول رہے ہیں تو کہیں وہ پی ٹی آئی کے حق میں بول رہے ہیں, کیونکہ اب تو یہ معاملہ ہو گیا نا کہ جی چیف جسٹس میں الزام یہ لگ رہا ہے کہ وہ پی ٹی آئی کا بندہ ہے, لیکن اس وقت چیف جسٹس میں کوئی الزام نہیں تھا کہ وہ پی ٹی آئی کا بندہ ہے جب وہ قاسم سوری صاحب کے کیس میں جو ہے نا وہ
रूलिंग को अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार देके इस हुकूमत को जब वो खड़ा कर रहे थे दोस्तों तो बहुत अच्छे थे, और अब उनको एकदम नजर आ गया कि जो वो पीटीआई के साथ है, उनके खानदान के ऊपर जो हर किस्म के हमले किए जा रहे हैं, मैं समझता हूँ कि इंतहाई ये काबिल जो है ना मजम्मत किस्म का फेल है। ये बुनियादी बात है कि एक इशू है कि क्या इख्तियारात जो हैं बेंच बनाने के वो चीफ जस्टिस के पास हैं, या ये इख्तियारात जो है ना उनको किसी बाकी जजेस के साथ भी शेयर करने चाहिए। ये एक तसलसल के साथ जो है ये एक अमल चल रहा है। ये इफ्तार चौधरी साहब के भी वक्त में था, जैसे साकिब निसार साहब के भी वक्त में था, उससे पहले भी था। जैसे सजाद अली शाह वाली जो बुनियादी तौर पे जो लड़ाई थी वो यही थी कि जी उनके जो ब्रदर जजेस समझते थे कि जी वो हमें कॉन्फिडेंस में नहीं ले रहे, तो वो भी एक अपनी जगह बात मौजूद थी। उसके बाद उन्हीं ब्रदर जजेस ने रिवोल्ट किया और वो मेजॉरिटी डिसीजन जो है सजाद शाह साहब के खिलाफ आया जस्टिस मियां की बेंच के जरिए, तो वो उनको छोड़ना पड़ा। तो अब कहने का मकसद ये कि ये एक तजाद मौजूद है सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो आज नहीं है, ये बरसों से चला आ रहा है। सही, उसका सही हल्का तरीका क्या है? हल्का तरीका मैं आज सुनने इस कंट्रोवर्शियल एनवायरनमेंट में अब ये हल नहीं हो सकता। अब इसकी अब सबसे अच्छा तरीका मेरे नजदीक यही होगा कि देखिए जो जहां तक बात है इलेक्शन की, तो कोई नहीं कह रहा कि भाई इलेक्शन 9 दिन के अंदर नहीं होने चाहिए। तो चीफ जस्टिस साहब ने जो सुमोटो बुनियादी तौर पे जो मैं समझता हूँ वो लिया कि लाहौर हाईकोर्ट में डिले हो रही थी, 1.5 महीने से लाहौर हाईकोर्ट केस का फैसला नहीं करा था। जो सिंगल जज का बेंच का फैसला गवर्नमेंट मानने को तैयार नहीं थी, इंट्रा कोर्ट जो अपील थी वो चल नहीं रही थी। तो ये जो स्लो मोटर एक्शन जो लिया गया वो बुनियादी तौर पर जो डिले थी, 1.5 माह गुजर चुका था, कोई फैसला नहीं वहां से फाइनल हो रहा था लाहौर हाईकोर्ट से। तो मैं समझता हूँ ये अख्तियार था चीफ जस्टिस साहब के पास, को 2 जजों के रिकमेंडेशन भी उन्होंने लिया, यदि उन्होंने अपने तौर पर लिया, जो 2 जज की बेंच थी उन्होंने रिकमेंड किया, जिसके बाद ये स्लो मोटर एक्शन लिया गया। तो ये एक इख्तियारात की जंग है, जो इख्तियारात का एक तजाद है जो बड़े अरसे से चल रहा है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, वो अब जो है ना उभर के बाहर आ गया है। और वो जज जिनके हो सकता है कोई जाती मुखासमत भी हो मादत के साथ, क्योंकि बहुत से ऐसे फैसले पिछले दिनों में हुए हैं जहाँ पे महसूस किया जाए। मैं एक जज साहब के बारे में जो आज जो है ना मैं नहीं चाहता कि मैं उनके इंडिविजुअली कोई उनके बारे में कोई बात करूं, लेकिन हर किसी को अपने अपने ग्रीवेंसेस हैं, जिन ग्रीवेंसेस के बुनियाद के ऊपर जो है ये सारे जो है ना एक चीफ जस्टिस साहब के खिलाफ जो है ना एक मुहाज बन गया है। लेकिन मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों में अभी बात वाज़ेह हो जाएगी, क्योंकि देखिए वो जो जजमेंट है 3-2 वाली, उसमें इलेक्शन कमीशन ने उसको कबूल कर लिया है। तो इलेक्शन कमीशन को जब आप आईनी इदारा कह रहे हैं, तो जो इलेक्शन कमीशन जो इस चीज को कबूल कर रहा है और वो उस जजमेंट को कबूल करके फाइनेंस मिनिस्ट्री को भी लिख रहा है, डिफेंस मिनिस्ट्री को भी लिख रहा है, तो उसके बाद फिर और क्या और कौन सर मैं आता हूं आपकी तरफ ही आता हूं, फिर तो आपकी तरफ। डॉक्टर साहब, एक तो करारदाद हुई, जिस तरह काबीना को कहा गया, प्राइम मिनिस्टर को, कि आप इस फैसले पे 3 बेंच के फैसले पे आप तो जो है ना फैसला कबूल नहीं करें, एक चीज ये। दूसरी तरफ मुस्तफी हो जाए चीफ जस्टिस साहब अतर मिनल्लाह। एक कन्फ्रंटेशन है, आमने सामने है जुडिशरी और हुकूमत, जो खतरनाक है, बहुत बड़ा। देखिए, मैं इसका जवाब जो है 400 साल पहले इंग्लैंड में एक इसी तरह का मसला हुआ था। एक तरफ क्रॉमवेल था, दूसरी तरफ क्राउन था, बादशाह था। झगड़ा ये था कि पार्लियामेंट ज़्यादा है या बादशाह ज़्यादा है। तो उसमें आखिर में क्रॉमवेल ने जो है चार्ल्स को जो कुछ किया वो तो तारीख है। तो ये साबित हुआ कि जो है पार्लियामेंट सुप्रीम है। पार्लियामेंट के बटन से कोर्ट पैदा होती है, कॉन्स्टिट्यूशन पैदा होती है, इदारे पैदा होती है। पाकिस्तान में ये टग ऑफ जंग 75 साल से चल रही है। अगर इस वक्त पार्लियामेंट हिम्मत करे तो बहुत कुछ हो सकता है। जो जंग जो है कल होनी थी आज हो जाए तो कोई हर्ज नहीं है। जंग से मुराद कोई हथियारबंद जंग नहीं, पॉलिटिकल जंग जिसमें सॉवरेंटी ऑफ द पार्लियामेंट प्रूफ हो, जिसमें सॉवरेंटी के तहत पार्लियामेंट फॉरेन पॉलिसी बनाए, पार्लियामेंट डिफेंस पॉलिसी बनाए, पार्लियामेंट हर चीज़ का फैसला करे। हर चीज़ पार्लियामेंट के अंडर है, जिस तरह हिंदुस्तान में है, सारी दुनिया में है। तो अगर इस तरह होता है पाकिस्तान में इस वाक़यात के बाद, तो मैं तो एज अ पॉलिटिकल वर्कर समझूंगा तो होना चाहिए। मैडम, टकराव है, आपको पता है, जुडिशरी, और जिस तरह तनकीद हुई, जिस तरह तकारीर हुई, क्योंकि असेंबली के अंदर आपको पता है उसके ऊपर तो कोई एक्शन भी नहीं होता, और जिस तरह करारदाद पास हुई, क्या कहेंगे? देखिए, बिल्कुल ये बात मैं अपने भाई से एग्री करूंगी कि हमें इस वक्त ये चीज़ जो है लोगों को, ये दुनिया को बतानी पड़ेगी कि पार्लियामेंट सुप्रीम है और उसके बाद सब है। पार्लियामेंट है,
کو جو ہے اور اس کو سپریم شو کرنا، اس کو بتانا، یہ آپ کے جو ایوان میں لوگ بیٹھے ہوئے ان کا کام ہے. آپ سب کچھ کر سکتے ہیں، لیکن یہ جو اداروں کا ٹکراؤ ہے یہ نہ ہمارے حق میں ہے، نہ عوام کے حق میں ہے، اور نہ ہی اس ملک کے حق میں ہے. ڈاکٹر صاحب، یہ ٹکراؤ جو ہے جوڈیشری اور حکومت آمنے سامنے، ایک طرف تنقید، مستعفی ہو جائیں، قرارداد جس طرح نیشنل اسمبلی میں، کیا کہیں گے؟ دیکھیں اپنا میر صاحب، میری اپنی نظر میں تو جتنے بھی بڑے جو نون لائرز ہیں ان میں سے اکثر اور بار میں بھی تھوڑی ڈویژن ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو اکثر لوگ اس 3-2 کی ججمنٹ کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ کہ یہ 3-2 کی ججمنٹ جو آپ بے شک کہتے رہے اس کو، لیکن وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان اس پہ عمل درآمد شروع کر چکا ہے. ٹھیک ہے جی، اس میں انہوں نے جو شیڈول دیا گیا ہے وہ شیڈول انہوں نے جاری کر دیا ہے، پیسوں کے لیے انہوں نے لکھ دیا ہے. اور میں یہ یقین سے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ شاید حکومت خود بھی کل کلاں کو جو ہے نا یہ پیسے ریلیز کرنے کے لیے تیار ہو جائے. کیونکہ اس وقت جو ہے نا یعنی کھڑے ہو کے بات کرنا اور جو ہے نا ٹیلی ویژن پہ کر کے، اور پھر اٹارنی جنرل صاحب جب پیش ہوتے ہیں کورٹ کے اندر، اور جب فائنانس سیکرٹری اور فائنانس منسٹر صاحب کھڑے ہوں گے وہاں پہ، تو وہاں پہ یہ ریفیوزل کر رہا ہے. ایک بہت مشکل فیصلہ ہوتا ہے جو کہ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی جو اہلکار ہیں جو نا وہ اس کے متحمل ہو سکیں گے. بڑی مہربانی ڈاکٹر صاحب، ٹائم لمیٹڈ ہے. بڑی مہربانی آپ سب کی بڑی مہربانی. جو ملک کی صورتحال ہے آپ کے سامنے ہے، فیصلہ جو ہے وہ آپ کے سامنے، اس کے سپریم جس طرح سپریم کورٹ کا فیصلہ، اس کے بعد پارلیمنٹ جو ہے وہ سپریم ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. پارلیمنٹ کے اندر جو تنقید ہوئی، جو آج آپ کو لگ رہا ہے ایک ٹکراؤ کی کیفیت، کیونکہ سیاستدان اور سیاست یہی ہوتی ہے کہ مل بیٹھ کے بات کی جائے. سیاست تقسیم کا نام نہیں ہوتی، مسائل حل کرنے کا نام. اسی کے ساتھ دیجیے اجازت. اللہ حافظ.